वफाकी हुकूमत का बाहमी इत्तफाक की बगैर नई नहरें ना बनाने का फैसला। CCI सेक्रेटेरिएट ने इजलास के फैसलों से मुताल्लिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबों के दरमियान बाहमी इत्तफाक राय तक वफाकी हुकूमत नहरों के मामले पर आगे नहीं बढ़ेगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास में फैसला किया गया कि नई नहरों की तामीर के लिए 7 फरवरी 2024 को एक्निक की मंजूरी का फैसला वापस लिया जाएगा। इरसा के 17 जनवरी 2024 के इजलास में जारी पानी की दस्तियाबी का सर्टिफिकेट भी वापस। प्लानिंग डिवीजन इरसा कौमी यकजहती के मफाद में तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत यकीनी बनाए। इरसा तमाम फरीक़ैन के बाहमी इत्तफाक से तमाम खदशात को दूर करें। CCI सेक्रेटेरिएट ने इजलास के फैसलों से मुताल्लिक हुक्काम को ख़त लिख कर आगाह कर दिया। मुश्तरका मफादात कौंसिल की पहलगाम हमले के बाद भारतीय एकतरफा गैर कानूनी गैर जिम्मेदाराना इक़दामात की भरपूर मज़म्मत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि केनाल मंसूबे से मुताल्लिक़ मामला अब हल हो गया है। जब तक इत्तफाक़ राय नहीं होता कोई नहर नहीं बनाई जाएगी। नफरतें फैलाने वाले नाकाम हो चुके, बहुत प्रोपेगेंडा किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी को भी बदनाम करने की कोशिश की गई। मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास के बाद गुफ्तगू में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, मसाइल को मुफाहमत से हल करने का फैसला किया गया है। नहरों की तामीर के मसले पर टेक्निकल कमेटी बनाकर आगे का लाहे अमल बनाया जाएगा। NFC अवार्ड नजरसानी और तंबाकू को बतौर फसल मंजूर कराने का एजेंडा अगले इजलास में शामिल किया जाएगा। दरियाए सिंध पर नहरों की तामीर का फैसला वापस लिए जाने की खबर मिलते ही मंसूबे के खिलाफ खैरपुर बबरलो बाईपास पर धरने के शुरका का जश्न। 12 रोज से धरने पर मौजूद वकला और दीगर मुजाहिरीन का रक्स और आतिशबाजी। सुबह 5 बजे के करीब ऑल सिंध लॉयर्स एक्शन कमेटी का बबरलो बाईपास के सिवा दीगर तमाम धरने ख़त्म करने का ऐलान। 30 अप्रैल से तमाम कोर्ट्स में हड़ताल ख़त्म करने का भी ऐलान। वकील रहनुमा सरफराज मेतलो ने कहा कि कॉर्पोरेट फार्मिंग पर 24 घंटे में सिंध हुकूमत से सखर में हमारी कमेटी मुलाकात करेगी। वकला पर मुकदमात ख़त्म करने और गाड़ियाँ लौटाने समेत दीगर मुतालबात बरकरार। सिंध के मुख्तलिफ मकामात पर धरनों के बायस 40,000 से ज़ायद गाड़ियाँ फंसी हैं। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया अल अंजार ने कहा है कि सिंध के अवाम को मुबारकबाद हो, अब दरियाए सिंध से कोई नहर नहीं निकाली जाएगी। सिंध के सीनियर वज़ीर शजील इनाम मेमन ने कहा कि बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया। सिंध का पानी सिंध के अवाम का है, समझौता मुमकिन नहीं। ये किसी की हार या जीत नहीं, ये पाकिस्तान की जीत है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, बिलावल भुट्टो ज़रदारी और वज़ीर आला सिंध ने सियासी दानिशमंदानी से केस लड़ा। फैसले से मुल्क और जमहूरियत मजबूत हुई। फरियाद ताकूर ने कहा कि सिंध के अवाम ने नई तारीख रकम की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान ने गल्फ रियासतों चीन समेत दोस्त ममालिक से राबता किया है। अमरीका, बरतानिया और दीगर ममालिक को सूरत हाल से आगाह किया है। गल्फ स्टेट्स में से हमारे कुछ दोस्तों ने दोनों फरीकों से बात की है। अमरीका इस मामले में मुदाखलत से अपने आप को दूर रख रहा है। आलमी बैंक सिंध तास माहिदे का तहफ़्फ़ुज़ कराए। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में कहा, खित्ते पर जंग मुसल्लत की जा रही है, हम भरपूर जवाब देंगे। हमारी भरपूर तैयारी है, मुल्क के एक एक इंच का दिफा करेंगे। भारत के लिए नरेंद्र मोदी नुकसानदेह साबित होंगे। इससे पहले इंटरव्यू में उनका कहना था कि भारत से जंग का खतरा मौजूद है, 2-4 दिन अहम हैं। कुछ होना हुआ तो 2-4 दिन में हो जाएगा, वरना खतरा टल जाएगा। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, फ़ौज ने हुकूमत को भारतीय हमले के खदशे से आगाह कर दिया है। पाकिस्तान हाई अलर्ट है। अगर भारत ने हमला किया और हमारी बका को बराह रास्त खतरा हुआ तो अपनी तमाम सलाहियतें इस्तेमाल करेंगे। पाक भारत कशीदगी पर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन ने कहा है कि वो पाकिस्तान भारत के दरमियान कशीदगी में जल्द अज जल्द कमी चाहते हैं। तुर्क वजारत खारजा और दीगर इदारे सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। बोले, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्की का दौरा हसास वक्त में हुआ। तुर्की ने पाकिस्तानी अवाम के लिए अपनी भरपूर हिमायत का अदा किया।
ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار کا قطری وزیر اعظم سے ٹیلی فونک رابطہ، قومی سلامتی کمیٹی کے حالیہ فیصلوں سے آگاہ کیا۔ دفتر خارجہ کے مطابق قطری وزیر اعظم نے ریاستوں کے درمیان تنازعات بات چیت سے حل کرنے پر زور دیا۔ پاکستان اور بھارت معاملے کے حل کے لیے ذمہ دارانہ حل کی طرف جائیں۔ موجودہ صورتحال میں بھارت اور پاکستان کے ساتھ رابطے میں ہے۔ امریکہ تمام فریقین کو ذمہ دارانہ حل کی جانب کام کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا بیان۔ امریکہ نے موجودہ صورتحال پر قریبی نظر رکھی ہوئی ہے۔ بھارت اور پاکستان کی حکومتوں سے مختلف سطح پر رابطے میں ہیں۔ پہلگام میں پیش آئے دہشت گرد واقعے کی مذمت کرتے ہیں۔ دہشت گرد واقعے پر بھارت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کا پاک افغان سرحد کے قریب سویپنگ آپریشن۔ بھارتی آقاؤں کی ایما پر پاکستان میں کارروائیاں کرنے والے 17 خوارج مارے گئے۔ اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے گزشتہ روز ہونے والے آپریشن کے فالو اپ میں یہ آپریشن کیا۔ شمالی وزیرستان میں 3 دن کی کارروائیوں کے دوران 71 دہشت گردوں کو ہلاک کیا جا چکا۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ 7 گنا بڑا جوہری طاقت کا حامل ملک پاکستان کی لائف لائن بند کرنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ پاکستان سچ سامنے لانے کے لیے کسی بھی غیر جانبدارانہ تحقیقات میں شامل ہونے کی پیشکش کر چکا ہے۔ بھارت کے زیر قبضہ کشمیر، جو دنیا کی سب سے بڑی فوجی چھاونی ہے، وہاں پاکستان کی رسائی نہیں ہے۔ مغربی میڈیا کو انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ بھارت کا یک طرفہ طور پر سنتاس معاہدہ معطل کرنا غیر قانونی، غیر منصفانہ ہے۔ بھارت کے الزامات پرانے اور فرسودہ ہیں۔ بھارت کی پالیسی پاکستان کے ساتھ بات چیت سے انکار پر مبنی ہے۔ اگر بھارت واقعی کسی حل کا خواہاں ہے تو اسے اپنی پالیسی بدلنا ہوگی۔ بھارتی دھمکیوں کے جواب میں حکومت اور PTI ایک صفحے پر آ گئی۔ سینٹ میں بھارتی اقدامات کی بھرپور مذمت۔ حکومت سے آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا مطالبہ۔ اپوزیشن لیڈر شبلی فراز نے کہا، پاکستان کے دفاع کے لیے ہم ایک ہیں۔ حکومت نے بھارت کو ہومیوپیتھک پیغام دیا، سخت پیغام دینا چاہیے تھا۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ عالمی برادری نے بھارت کے جھوٹ کا ساتھ نہیں دیا۔ پہلگام حملے میں لگتا ہے کہ FIR پہلے کٹی، حملہ بعد میں ہوا۔ PTI کے سینیٹر علی ظفر بولے، لوگ اس ڈرامے کا اسکرپٹ جانتے ہیں۔ مودی سرکار نے پاکستان کے پانی کا ایک قطرہ بھی موڑا تو دشمن کا حملہ سمجھیں گے۔ سینیٹر فیصل واوڈا کی APC بلانے کی حمایت، کہا اس وقت دشمن کو قومی یکجہتی دکھانے کا وقت ہے۔ بھارتی اقدامات کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ امریکہ کی سابق نائب وزیر خارجہ رابن رافیل نے کہا ہے کہ پہلگام حملے پر پاکستان کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش مثبت پیش رفت ہے۔ واقعے کے صرف 5 منٹ بعد کسی پر الزام لگانا انتہائی نامناسب ہے۔ جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے رابن رافیل نے کہا کہ موجودہ صورتحال میں عالمی برادری کو ایکشن لینے کی ضرورت ہے۔ پاکستان اور بھارت کے عوام اپنی قیادتوں کو سمجھائیں کہ بس بہت ہو گیا ہے۔ ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا پر دنیا بھر میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والے مقبول ترین پاکستانی نیوز چینل جیو نیوز کو بھارتی حکومت نے اپنے ملک میں بند کر دیا ہے۔ ساتھ ہی بھارتی حکومت نے جیو گروپ کے 2 مزید چینلز ہنسنا منع ہے اور جیو سپر کو بھی ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا پر بند کر دیا۔ ان کے ساتھ پاکستان کے 16 چینلز بھارتی حکومت نے بند کر دیے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ بھارتی حکومت نے یہ اقدام ان چینلز پر بھرپور اور متوازن موقف پیش کیے جانے کی وجہ سے اٹھایا ہے۔ بھارت میں سیاسی ایکٹیویزم کے لیے مشہور پنڈت سوامی سرسوتی نے پہلگام حملے پر اہم سوال اٹھا دیا۔ کہا، اگر گھر پر حملہ ہو تو سب سے پہلے پوچھا جاتا ہے چوکیدار کہاں تھا۔ پہلگام حملے پر بھی یہی سوال بنتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارتی حکومت کے پاس دریائے سندھ کا پانی روکنے یا جمع کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ بھارت نے واضح کیا ہے کہ پاکستان کے لیے طویل المدتی ویزا اور آفیشل یا سفارتی ویزا کی میعاد برقرار رہے گی، جبکہ دیگر کیٹیگری کے ویزا کی مدت آج ختم ہو جائے گی۔ پہلگام واقعے کے بعد کشمیریوں کے گھر اسرائیل کی طرز پر گرائے جانے کا سلسلہ بھارت کو بند کرنا پڑے گا۔ مقبوضہ کشمیر کی حکمراں جماعت نیشنل کانگریس سمیت دیگر علاقائی جماعتوں نے اس پر شدید احتجاج کیا تھا۔
بھارت کی چالیں اور پاکستان کا دو ٹوک جواب، ہر الزام ہر اقدام کا حساب، ہر لمحہ بدلتی صورتحال پر سچویشن روم دن رات متحرک، ہر سچ ہر خبر اور ہر رد عمل صرف جیو نیوز پر۔ نوشکی میں ٹرک اڈے کے قریب تیل سے بھرے ٹرک میں آگ لگنے کے بعد زوردار دھماکہ، ٹرک ڈرائیور جاں بحق، 70 افراد زخمی، 37 زخمی کوئٹہ منتقل کر دیے گئے، زیادہ تر زخمی 40 سے 70% تک جھلسے ہوئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا سول اسپتال کوئٹہ کا دورہ، زخمیوں کی عیادت کی، کہا تمام زخمیوں کا علاج حکومت کرائے گی، جو زخمی کراچی جانا چاہتے ہیں انہیں ہیلی کاپٹر دینے کو تیار ہیں، C-130 طیارے کا بندوبست بھی کر سکتے ہیں، زخمیوں کے لیے جو سہولت درکار ہے دینے کے لیے تیار ہیں۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے وانا میں امن کمیٹی کے دفتر میں دھماکہ، 9 افراد جاں بحق، 21 زخمی، 16 زخمی DHQ اسپتال وانا میں زیر علاج ہے۔ کینیڈا کے پارلیمانی انتخابات کے لیے بعض علاقوں میں ووٹنگ ختم، بعض میں پولنگ ختم ہونے میں کچھ دیر باقی۔ کینیڈا کے وزیر اعظم اور لبرل پارٹی کے امیدوار مارک کارنی اور کنزرویٹو پارٹی کے پیئر پولییف میں کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ 50 سے زائد پاکستانی نژاد امیدوار مختلف سیاسی جماعتوں سے قسمت آزمائی کر رہے ہیں، اکثریت حاصل کرنے کے لیے 343 نشستوں میں سے 172 درکار ہیں۔ اسپین اور پرتگال میں بجلی کے بڑے بریک ڈاؤن کے بعد بحالی کا سلسلہ جاری، پرتگال میں 89 میں سے 85 پاور سب اسٹیشن بحال۔ اسپین کے وزیر اعظم نے کہا کہ اسپین کے گرڈ آپریٹرز نے ملک میں 50% بجلی بحال کر دی ہے۔ مشترکہ نیٹ ورک میں خرابی سے پرتگال اور اسپین میں بجلی کا بریک ڈاؤن ہوا ہے، خرابی کا تعین ابھی تک نہیں ہو سکا۔ فرانس کے جنوبی علاقوں میں بھی بجلی معطل ہوئی، اسپین اور پرتگال میں بجلی بندش سے پروازیں متاثر، میٹرو ٹرین کا آپریشن معطل رہا۔ لاہور مال روڈ پر رات گئے پولیس نے گرینڈ ہیلتھ الائنس دھرنا ختم کرا دیا، ٹینٹ اکھاڑ کر سڑک کھول دی۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس کا دعویٰ ہے کہ پولیس نے ان کے 75 سے زائد ساتھیوں کو گرفتار کیا ہے۔ پنجاب پولیس پر لاٹھی چارج اور چھاپوں کا بھی الزام، کہا دھرنا نئے مقامات پر شفٹ کیا جائے گا۔ گزشتہ روز وزیر اعلیٰ ہاؤس کی جانب بڑھنے کی کوشش پر پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپ ہوئی تھی، بعض کو حراست میں بھی لیا گیا تھا۔ بنیادی مراکز صحت کی نجکاری کے خلاف گرینڈ ہیلتھ الائنس کا دھرنا 24 روز سے جاری تھا۔ پوروں کے روحانی پیشوا پیر صاحب بگارا صبغت اللہ نے کہا ہے کہ کینال منصوبہ ختم کرنے کا فیصلہ کسی سیاسی جماعت کی کامیابی نہیں بلکہ سندھ کے عوام کی کامیابی ہے۔ سندھ کے باشعور عوام نے شدید گرمی میں اپنے حق کے لیے احتجاج کیا، سرحدوں پر جنگ کے خطرات منڈلا رہے ہیں، پوری قوم کو متحد ہو کر پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ کراچی کے علاقے ملیر غازی کوٹ میں صندوق سے خاتون کی لاش ملی ہے، ریسکیو حکام کے مطابق مقتولہ کی لاش تشدد زدہ اور 2 روز پرانی ہے، مقتولہ کو گلا دبا کر قتل کیا گیا ہے، مقتولہ کی شناخت نہیں ہو سکی، لاش اسپتال منتقل۔ سپر ہائی وے جوالی پل کے قریب گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار عدنان جاں بحق، 9 سالہ بچہ زخمی، کالا پل اور کرنگی انڈسٹریل ایریا میں فائرنگ سے 2 افراد زخمی۔ لاہور کے علاقے شادرہ میں مبینہ پولیس مقابلہ، 1 ڈاکو ہلاک، CTD کے مطابق ہلاک ڈاکو چند روز قبل پولیس حراست سے فرار ہوا تھا، ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپہ مارا، اس دوران فائرنگ کے تبادلے میں ملزم احسن اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا۔ EOBI نے کم از کم پینشن 10,000 سے بڑھا کر 11,500 کر دی۔ وفاقی وزیر اوورسیز پاکستانی صالح حسین کو اجلاس میں بتایا گیا کہ 10,000 سے زائد پینشن میں 15% اضافہ، اطلاق 1 جنوری 2025 سے ہوگا۔ پینشن میں اضافے کا باقاعدہ اعلان 1 مئی کو یوم مزدور پر کیے جانے کا امکان۔ 10 سے کم ملازمین والے اداروں کو EOBI قانون میں شامل کرنے کی تجویز۔ زرعی، گھریلو، مالیاتی اور قانونی ادارے بھی کوریج میں لانے کا فیصلہ۔ چودھری صالح حسین نے کہا کہ سماجی تحفظ اسکیم کا دائرہ مزید وسیع کیا جائے۔
کراچی سے پہلی حج پرواز آج مدینہ کے لیے رات 9:30 بجے روانہ ہوگی۔ گورنر سندھ کامران خان رضوری تقریب کے مہمان خصوصی ہوں گے۔ کوئٹہ سے بھی حج پروازیں آج سے شروع ہوں گی۔ پہلی حج پرواز 152 عازمین کو لے کر مدینہ روانہ ہوگی۔ سکھر میں 2 گروپس میں فائرنگ سے 4 افراد جاں بحق، 2 زخمی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ قریشی کوٹ میں پرانی دشمنی پر 2 گروپس میں فائرنگ ہوئی۔ غزہ میں اسرائیل کے وحشیانہ حملے جاری، مزید 20 سے زائد فلسطینی شہید۔ امداد کے مسلسل بندش سے غزہ میں بڑے پیمانے پر قحط کا خدشہ۔ عالمی عدالت انصاف میں اسرائیل کی غزہ میں امداد کی بندش کے خلاف سماعت۔ فلسطینی سفیر نے کہا کہ اسرائیل غزہ کی امداد کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ سماعت 5 روز جاری رہے گی۔ اسرائیل کی لبنان جنگ بندی کی خلاف ورزی، بیروت میں حزب اللہ کے میزائل گودام کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ جنوبی لبنان میں ڈرون حملہ، حزب اللہ رہنما شہید۔ یمن میں امریکی طیاروں کا افریقی تارکین وطن کے حراستی مراکز پر حملہ، 68 افراد جاں بحق۔ ایران کے شہر بندر عباس کی شہید رجائی پورٹ پر دھماکے میں اموات کی تعداد 65 ہو گئی۔ ایرانی حکام نے دھماکے کی وجہ غفلت قرار دے دی۔ ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی کا کہنا ہے کہ دھماکہ کوتاہیوں، حفاظتی احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کرنے اور غفلت کی وجہ سے ہوا۔ مجرموں کی شناخت کر کے انہیں طلب کر لیا گیا ہے۔ شہید رجائی پورٹ پر ہفتے کو ہوئے دھماکے میں 1200 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ بحیرہ احمر میں امریکی بحری بیڑے ہیری ٹرومین پر حادثہ۔ F-18 لڑاکا طیارہ سمندر میں گر گیا۔ امریکی فوج کے مطابق F-18 طیارے کے ساتھ اس کو کھینچنے والا ٹریکٹر بھی سمندر میں گرا۔ F-18 طیارہ سمندر میں گرنے سے بحریہ کا ایک اہلکار زخمی ہوا۔ طیارے اور ٹریکٹر کے ساتھ گرے تمام افراد کو سمندر سے نکال لیا گیا۔ امریکی بحری بیڑا یمن پر امریکی حملوں میں حصہ لے رہا ہے۔ HPL-PSL 10 میں آج کوئٹہ گلیڈیٹرز اور ملتان سلطانز مد مقابل ہوں گی۔ ملتان سلطانز کو پلے آف مرحلے تک رسائی کے لیے اپنے تمام میچز جیتنا لازم۔ پوائنٹس ٹیبل پر ملتان کا آخری نمبر، لیکن رنز بنانے میں اس کے کپتان محمد رضوان 302 رنز کے ساتھ سب سے اوپر۔ بولرز میں کراچی کنگز کے حسن علی کا 13 وکٹوں کے ساتھ پہلا نمبر۔ پوائنٹس ٹیبل پر اسلام آباد یونائٹڈ 5 میچز میں 10 پوائنٹس کے ساتھ ٹاپ پر۔ لاہور قلندرز، کوئٹہ گلیڈیٹرز اور کراچی کنگز کے 6 پوائنٹس۔ پشاور زلمی نے 4 اور ملتان سلطانز نے صرف 2 پوائنٹس حاصل کیے ہیں۔ اور پاکستان کی معروف گلوکارہ نیرہ نور کے صاحبزادے کے بینڈ کاوش کی لندن میں پرفارمنس، حاضرین سے خوب داد وصول کی۔